6 नवंबर 1947 ये तारीख़ का एक स्याह दिन था। लाखों कश्मीरियों ने जब ये फ़ैसला किया कि वो पाकिस्तान हिजरत करके पाकिस्तान के साथ यकजहती कर लें, तो डोगरा फ़ौज और महाराजा हरी सिंह की जो फ़ौज थी उन्होंने, और हिंदू इंतहा पसंद जो मुसल्लह जत्थे थे, उन्होंने इस काफ़िले पर हमला किया और हज़ारों ख़वातीन के सुहाग उजाड़ दिए, बच्चों को माओं की गोद में ही काट डाला। लिहाजा जो कश्मीर की वादी है वो उसी दिन लहू लहान हो गई। ये वो ज़ख्म है जो आज भी याद किए जाने के काबिल है, क्योंकि आज भी हम कश्मीर को हासिल नहीं कर सके। हमारी कुछ कमज़ोरियाँ ज़रूर हैं, हमारी कुछ ख़राबियाँ ज़रूर हैं, ख़ामियाँ ज़रूर है, लेकिन फिर भी जो एक जज्बा हुर्रियत है वो हमने कश्मीर से सीखा है, कश्मीर को खो के सीखा है। आज जब हम गज़ा पे बात करते हैं, फ़लस्तीन पे बात करते हैं, मज़लूम इंसानियत की बात करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं उसी कश्मीर का दिया हुआ वो ज़ख्म है, उसकी जो जुदाई का ज़ख्म है, वो हमें इसके ऊपर आमादा करता है कि इसके ऊपर बात की जाए। आज हमने अपने प्रोग्राम में इसी तवस्सुत से जो है वो मदऊ किया है जनाब बिलाल अहमद भट्ट साहब को, जो कि जनरल सेक्रेटरी PMLN कश्मीर लाहौर विंग से हैं और महाजर रहनुमा भी हैं। उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे? जी वालेकुम अस्सलाम सर, बहुत शुक्रिया सबसे पहले आपकी तशरीफ़ आवरी का, आपने मसरूफियत में से वक्त निकाला। महाजर रहनुमा आप ख़ुद हैं। हिजरत के ऊपर जब हम बात करते हैं तो कश्मीर की वो तल्ख़ यादें आँखों के सामने आ जाती हैं, जब हज़ारों की तादाद में मुसलमान पाकिस्तान से जुड़ने के लिए तशरीफ़ ला रहे थे कि रास्ते में उनको जो है वो इंतहा पसंद हिंदुओं ने मज़ालिम का, जबर का और बर्बरियत का निशाना बनाया। क्या कहेंगे इस तारीख़ को याद करते हुए? मैं ये समझता हूँ कि ये एक स्याह-तरीन दिन था। ये एक दर्दनाक दास्तान है जो हमारे ख़ानदानों ने इनको बर्दाश्त किया। आज भी इस पे बात करें तो दिल जो है वो हिल जाता है। आप ये देखें कि हिंदू ने हमेशा की तरह मुसलमानों के लिए मुश्किलों के जाल बिछाए, तंग नज़री का मुजाहरा हमेशा से किया उन्होंने। यहाँ भी इस मौका पे भी यही हुआ जिस वक़्त तकसीम हिंद हो रही थी जी, और मुसलमान जो है वो इस पे खुश थे कि पाकिस्तान जो है वो मार्ज़े वजूद में आ गया है जी, और हमें दावत दी जा रही है कि आप सब लोग अपने पाकिस्तान में आ जाएं। तो कायद आज़म के विजन को पसंद करते हुए जो हमारे वहाँ के मुसलमान थे जम्मू कश्मीर के, वो जो है बड़े खुश थे और वो खुशी से इतने मैं ये समझता हूँ वो खुशी उन्होंने अपने आप को कुर्बान कर दिया। बिल्कुल ऐसे उन्होंने अपनी कुर्बानियाँ पेश कर दी कि हम पाकिस्तान जा रहे हैं। लेकिन फिर वही डोगरा राज और फिर वही उनकी अफवाज और वो हिंदू दरिंदे, वो जो सिखों की काट बाट, वो उसका सामना करना पड़ा। बट साहब, इतने अलमनाक वो मनाजिर हैं कि किस तरह रेलवे की बोगियों में ज़िंदा सलामत जाने वाले लोगों को उनके गले काट दिए गए, उन्हें शहीद कर दिया गया, और सब एक दूसरे को देख रहे थे कि अब उसका गला कट रहा है, अब उसका गला कट रहा है। इतने दर्दनाक मनाजिर असल में आज हुआ, हम ये सोच भी सकते हैं? असल में हुआ ये कि धोखे से एक जाल बिछाया गया और बाकायदा गवर्नमेंट की तरफ से, उनकी तरफ से ऐलान किया गया कि आप सब मुसलमानों को हम अपने ट्रकों पे बैठा के तो पाकिस्तान छोड़ के आएंगे। जो लोग पाकिस्तान की तरफ जाना चाहते हैं उनको हमारी अफवाज के ट्रक जो है उनमें बिठाया जाएगा और उनको छोड़ के आया जाएगा। स्कूल खाली करवा लिए गए, मुसलमानों को वहाँ इकट्ठा कर लिया गया, बड़े मैदानों को खाली करवा लिया गया, मैदानों में लोगों को इकट्ठा कर लिया गया। और जिस वक़्त ये पार्टीशन हो रहा था, मुसलमानों के पास जो असला था वो इन्होंने वापस ले लिया कि जब आप चले जा रहे हैं तो इस मामले को बात ख़त्म हो रही है तो ये सब सिलेंडर कर दें आप। जो मुसलमानों का असला था, जो उनके पास अपना असला था, वो उन्होंने आम दहशत गर्दों में वहाँ के जो है वो तकसीम किया, और बिल्कुल इसी इरादे से तकसीम किया कि जिस दिन ये इकट्ठे होंगे तो इनको टोले के टोले और इनको जत्थों की शक्ल में इनको जो है काट बांट दिया जाएगा। सिखों ने तलवारों से उड़ा दिया, हिंदुओं ने गोलियों से उड़ा दिया, आर्मी ने जो है वहाँ पे लाशों के ढेर लगा दिए। तो मैं ये समझता हूँ कि जो लोग वहाँ ज़ख्मी थे वो लाशों में छुप के अपनी जानें बचाते रहे। वो सैयद अली गिलानी साहब हैं, हुर्रियत रहनुमा थे, वो भी शहीद हुए कश्मीर में। वो भी कहते हैं कि ये कत्ले आम था। कत्ले आम बट साहब हम आज भी दुनिया में देखते हैं,
لیکن کیا ہمارے لوگوں میں، ہمارے عوام میں، ہمارے لیڈرز میں، ہمیں ریپرزینٹ کرنے والوں میں کیا اب وہ خون نہیں رہا؟ کیا وہ جوش نہیں رہا، وہ جذبہ نہیں رہا کہ کشمیر کی آزادی کے لیے اسی طرح سے آواز بلند کرے جس طرح سے ہمارے بڑوں نے قربانیاں دی؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج بھی ہم وہیں کھڑے ہیں. پاکستان میں 27 لاکھ مہاجرین بس رہے ہیں. یہ وہ مہاجرین ہیں جن کے آباء و اجداد نے وہاں پہ قربانیاں دیں اور آج ان کی نشانیاں یہاں پاکستان نے اپنے سینے سے لگائے بیٹھا ہے. اقوام متحدہ نے ہمیں ڈیول نیشنل کیا ہوا ہے کہ ہم پاکستانی بھی ہیں اور کشمیری بھی ہیں. چونکہ ہم متنازع ہیں، جب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہو جاتا تب تک ہم اسی سٹیٹس پہ قائم ہیں. پاکستان نے ہمیں بڑی شفقت فرمائی، ہمیں یہاں پہ آج 78 سال سے انہوں نے عزت و احترام سے رکھا ہوا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے مسئلے کا حل زیادہ ضروری ہے. جو اقوام متحدہ میں قراردادیں منظور ہوئی پڑی ہیں اس کے مطابق ان مسئلوں کا حل ضروری ہے. تو یہ اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. کیا ہم بھول چکے ہیں؟ کیا ہم نے ان کی قربانیوں کو ضائع کر دیا ہے؟ ہم ان کی اولادیں یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس دن کو یاد کرنا ضروری نہیں ہے، اس فکر کو یاد کرنا ضروری ہے. اور یہ صرف کشمیریوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پاکستانیوں کا بھی اتنا ہی مسئلہ ہے. دیکھیں، اس وقت کشمیر آزاد نہیں ہوا، اس وقت پاکستان آزاد ہوا. جھنڈا پاکستان کا پرچم جو ہے ہاتھ میں پکڑے ہوئے وہ ایک قافلے کی شکل میں پاکستان کی طرف بڑھ رہے. وہ کشمیری بھی پاکستانی تھے. وہ کشمیری بھی پاکستانی تھے کیونکہ پاکستان اور کشمیر الگ بات نہیں ہے. جتنے پاکستانی کشمیری ہیں اتنے ہی کشمیری پاکستانی ہیں. ہم دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں. خدارا ہمیں جوڑا جائے، ہمیں توڑا نہ جائے. ہماری ان چیزوں کا احساس کیا جائے اور ہماری منزل آزادی ہے. کب تک ہم یہاں پہ مہاجر بن کے بیٹھے رہیں گے؟ آج ہمارے کچھ آزاد کشمیر میں ایسے ہواری بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ پتہ نہیں کہاں سے جو ہے وہ ان کی تاریں جڑی ہوئی ہیں کہ وہ یہ بات کرتے ہیں کہ آپ 78 سال سے ابھی تک مہاجر ہی ہیں. بھئی ہمارے خاندان کے خاندان جو ہے وہاں کاٹ دیے گئے، ہماری عزتیں تار تار کر دی گئیں، ہماری بچیاں اغوا کر لی گئیں. ہمارے قائد جناب چودھری غلام عباس صاحب قائد اعظم کے بڑے قریبی دوست تھے اور ہمارے رہنما تھے. نہرو نے انہیں فون کیا اور نہرو نے فون کر کے انہیں پوچھا کہ چودھری غلام عباس وہ آپ کی بیٹی مل گئی ہے؟ چودھری غلام عباس صاحب کا جواب تھا، اب کس بیٹی کی بات کر رہے ہیں؟ نہ جانے کتنی قوم کی بیٹیاں ہوگی. آپ کس بیٹی کی بات کر رہے ہیں؟ یہ ساری قوم کی بیٹی ہے، میری بیٹی. وہ کیا دردناک مناظر تھے. یہ لیڈرشپ تھی جنہوں نے اپنے بچوں کو نہیں دیکھا، پوری قوم کو دیکھا. ہمیں ایک قوم بننے کی ضرورت ہے. اس وقت ہم بکھرے پڑے ہیں. ہم مہاجرین بھی یہاں پہ بڑے سیٹ ہیں، صحیح بات ہے، لیکن بھول گئے ہیں ہم کہ لاکھوں کی تعداد میں قربانیاں دے کے یہاں پہ آئے تھے. پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہوئے، کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ لگاتے ہوئے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے قائدین یہ نعرہ لگاتے رہے، ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں اس کی تکمیل کرنی چاہیے، نہ کہ ہمیں تذلیل کرنی چاہیے. اب 78 سال ہو گئے، کتنا انتظار کرنا پڑے گا؟ آج بھی وہاں کے مناظر یہی ہیں جو 1947 میں پارٹیشن کے وقت قافلے کے قافلے تباہ کر دیے گئے. کسی کا سر کٹا ہوا نظر آیا، کسی کا جسم کٹا ہوا نظر آیا، کسی کا دھڑ پڑا ہوا نظر آیا، کسی کی بازو نہیں تھی، کسی کی ٹانگ نہیں تھی. وہاں پہ کوئی
کفن دینے والا نہیں تھا, وہاں پہ کوئی جنازہ پڑھانے والا نہیں تھا. پہاڑوں کے پہاڑ جو ہے وہ لاشوں کے وہاں پہ اکٹھے ہو گئے. وہاں پہ ہمارے جو زخمی وہاں پہ مسلمان تھے, انہوں نے لاشوں میں چھپ کے اپنی جانیں بچائیں. بٹ صاحب آپ کا خود کا تعلق کشمیر سے ہے, آپ کی تو بلڈ لائن کشمیر سے ہے. میں سمجھ سکتی ہوں اس وقت جو درد آپ محسوس کر رہے ہیں, جو آپ کی آنکھوں میں آنسو ہے, یہ بلا وجہ نہیں ہے. میرے خیال سے یہ ہر پاکستانی محسوس کر بھی نہیں سکتا, کیونکہ جب آپ کا کوئی اپنا مرتا ہے, آپ کے کسی اپنے کے ساتھ کچھ غلط ہوتا ہے تو آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے. ہم پاکستانیوں کو, کشمیریوں کو اور کشمیر کو اسی طرح سے سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم نے شاید اسے فراموش کر دیا ہے, اسے بھلا دیا ہے. ورنہ جس طرح پاکستان یہ ایک جسم ہے نا, تو کشمیر اسی کا ایک ٹکڑا ہے, اسی کا ایک جو ہے وہ ایک عضو ہے, ایک حصہ ہے. بٹ صاحب ابھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اتنی قربانیوں کے بعد یہ جذبہ ہم نے کیوں فراموش کر دیا؟ کیا اب وہ بات نہیں رہی ہم میں, یا ہم اب کشمیر کو حاصل کرنے کی کوشش ہی چھوڑ چکے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی کشمیر آزاد ہوگا. میرے والد 1937 میں جموں کشمیر میں محلہ بابا جون شاہ ریزیڈنسی روڈ پہ پیدا ہوا. جس وقت پارٹیشن ہوئی وہ 10 سال کے تھے, اور 10 سال کا بچہ بڑا سمجھدار ہوتا ہے. جی. سارے مناظر انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے, اور وہ تب سے لے کے یہ 3 سال پہلے ان کی وفات ہوئی. بیمار تھے جب, تو انہیں میں اکثر پوچھتا تھا, ابو آپ نے جموں جانا ہے؟ ہوش میں نہیں تھے, اتنا مسئلہ تھا ان کے ساتھ فالج کی وجہ سے, لیکن وہ اشارتاً کہتے تھے کہ میں نے جموں جانا. کیونکہ یہ ان کو یہی پتا تھا کہ یہ سارا پاکستان کا حصہ بن جائے گا, آج مسئلے کا حل ہو جائے گا, ہم اپنے گھروں میں چلے جائیں گے. میرے خاندان کے 26 لوگوں نے اس پاکستان کی تحریک میں جامع شہادت پیش کیا. یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے, اعزاز کی بات ہے, پاکستان کے لیے اعزاز کی بات ہے, پاکستان کے لیے اعزاز کی بات ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ان چیزوں کو بڑا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس پہ تھوڑا سا ایک قدم بڑھ کے کام کریں گے تو آسانی ہو جائے گی. یہ ابھی آپ کے سامنے الحمدللہ افواج پاکستان نے جو ضرب لگائی ہندو کی پیٹھ پہ, اور وہ اپنے گھٹنے کے بل آ گیا, اور اس نے ثالثی کی جو ہے وہ ترلے مارنے شروع کر دیے پوری دنیا سے کہ میری صلح کروا دو پاکستان سے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آج جو موقع ہے, آج جو پاکستان جس لحد پہ کھڑا ہے, آج پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے پاکستان کو جو عزتوں سے نوازا ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں وہ ان کی طاقت کی وجہ سے ہے, وہ ان کی افواج پاکستان کی وجہ سے ہے, وہ پاکستان کی جو یہ ہماری حکومت پاکستان ہے اس کا اس ایشو پہ سٹینڈ لینے کی وجہ سے ہے. پھر آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے کیسی عزت سے نوازا کہ اپنے گھر کی چوکیداری دے دی. تو میں یہ سمجھتا ہوں پھر یہ جو فلسطین اور غزہ کا معاملہ, اس پہ آپ کی پاکستان نے سربراہی کی, شہباز شریف 6 ملکوں کے سربراہ اس میں رہے, اور وہاں پہ جا کے اس مسئلے کو بھی حل کر کے آئے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کشمیر دور نہیں ہے آپ سے, یہ کشمیر دور نہیں ہے, لیکن کتنی دور ہے یہ میں جاننا چاہوں گی. حکومتی سطح پر اس وقت کون سی کوششیں کی جا رہی ہیں؟ UN میں اس مدعے کو کس طرح سے اٹھایا جا رہا ہے؟ آپ پارٹی کو بھی ریپرزینٹ کر رہے ہیں اور کشمیر کے لیے خصوصاً ریپرزینٹ کر رہے ہیں, کیا کوششیں کی جا رہی ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو اس وقت پورا سینیریو چینج ہوتا نظر آ رہا ہے پوری قوم کو, پوری دنیا کو, مسلمانوں کو جگہ جگہ عزتیں, کامیابیاں, راستے مل رہے ہیں, ترقی کے راستے اس کے لیے کھل رہے ہیں. اسی طرح سے دیکھیں ہم کوئی نئی چیز نہیں مانگ رہے, ہمارا 78 سال سے ایک ہی نقطہ ہے, ایک ہی پوائنٹ ہے. اقوام متحدہ نے ہمارے پہ یہ ڈیول نیشنل کر کے ہمیں احسان نہیں کیا ہمارے پہ. دیکھیں 27 لاکھ لوگ بہت بڑی ایک تعداد ہے, ہیوج نمبرز ہیں, جنہوں نے آپ آج وہاں پہ رائے شماری کروا لیں. جی. پاکستان میں بیٹھے 27 لاکھ لوگ, آزاد کشمیر میں بیٹھے 40 لاکھ لوگ, لداخ میں بیٹھے ہوئے لوگ, چائنا میں بیٹھے ہوئے لوگ, اوورسیز پاکستانی,
ہمارے گلگت بلتستان میں بیٹھے ہوئے لوگ، یہ سب لوگ الحمدللہ رائے شماری کے لیے ایک پلیٹ فارم پہ ہیں کہ اقوام متحدہ میں جو قراردادیں پاس ہو چکی ہیں الحاق پاکستان کے حوالے سے یا آزادی کشمیر کے حوالے سے، ان کی کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق ان کو آزادی ملنی چاہیے، اور اس میں پاکستان اپنا ہمیشہ کردار ادا کرتا ہے، اور بھرپور کردار ادا کرتے ہوئے ہم کشمیریوں کو بھی آج 78 سال ہو چکے ہیں جدوجہد کو، آج بھی اسی طرح سے ہمارے گھر جو ہے جیل خانے بنے ہوئے ہیں، ہمیں گھروں میں محصور کر دیا گیا ہے، ہماری ماؤں بہنوں کی عصمت دری جب درندے دل کرتا ہے کرتے پھرتے ہیں، ہمارے بچوں کو اغوا کر لیا جاتا ہے، ہمارے گھروں پہ قبضے کر لیے جاتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ پیچھے آرٹیکل 370 کو مفلوج کر دیا، اس کو مفلوج کرتے ہوئے ہماری وہاں پہ حیثیت ختم کر دی، وہاں پہ ہمارے سے جھنڈا چھین لیا گیا، ہمارا آئین چھین لیا گیا۔ یہ ظلم اور بربریت کب تک ہم برداشت کرتے رہیں گے؟ صاحب 2019 میں 370 جو آرٹیکل ہے اس کے ختم ہونے کے بعد اور پھر مہاجر سیٹیں ختم کر دی گئیں، اس کے بعد ہمیں کشمیر حاصل کرنا بہت مشکل لگتا ہے۔ اور اگر میں حکومتی کوششوں کی بات کروں، کیونکہ اس پروگرام کے توسط سے ہم عوام کی بات کر رہے ہوتے ہیں، عوام کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو یو این میں ہم نے دیکھا کہ غزہ اور فلسطین کے لیے جو کوششیں کی گئیں وہ ناپائیدار نکلیں، وہ پائے تکمیل کو نہ پہنچ سکیں، تو پھر کشمیر وہ تو صرف ایک ملک کا ٹکڑا ہے۔ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ کشمیر ایک سٹیٹ ہے، کشمیر ایک، دیکھیں جس وقت یہ تقسیم ہند تھی اس کے 3 فریق تھے، پاکستان، ہندوستان اور کشمیر۔ پاکستان الحمدللہ آزاد ہو گیا، ہندوؤں نے بھی اللہ ان کو تباہ کرے ان کو بھی آزادی مل گئی، لیکن کشمیریوں کا کیا قصور تھا کہ وہ مسلمان تھے، وہ پاکستان کی طرف ان کا جھکاؤ تھا، ان کے ساتھ چالیں چلی گئیں، اور چالیں چلتے ہوئے انہیں آج تک جو ہے قتل و غارت اور ظلم و بربریت کا شکار بنایا جا رہا ہے۔ یہ سب کچھ ختم ہو سکتا ہے۔ یہ بڑا ایک پاپولر اوپینین ہے، اگر اس کے اوپر کھل کے بات کی جائے تو فلسطین کے اوپر بھی کہنے والے یہ تنقید کرتے ہیں کہ فلسطین از خود جو ہے وہ اس نے یہ ایک اکڑ اپنائی ہوئی ہے، اگر وہ چاہتا تو وہ پارٹ آف اسرائیل بن سکتا تھا۔ لائک وائز فور کشمیر کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ اگر الحاق کرنا ہی تھا تو یہ کوششیں انیشلی بھی ہو سکتی تھی، تبھی کوئی صلح صفائی کا معاملہ ہو سکتا تھا۔ یہ جھگڑے میں خود پڑے ہیں تو آج یہ کانسیکوینسز ہیں کہ ان کے عوام قتل و غارت کا شکار۔ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان کو اپنا ارادہ نہیں چھوڑنا چاہیے، انسان کو اپنا جو نظریات ہیں اس سے نہیں ہٹنا چاہیے۔ مسلمانوں کا ایک نظریہ ہے، وہ فلسطین میں ہوں یا کشمیر میں ہوں، وہ اپنی جگہ پہ اٹل ہیں کہ مسلمانوں کی جو ہے وہ ڈومین میں آزادی ملنی چاہیے۔ وہ خود مختار لوگ ہیں، ان کو آزاد حیثیت سے زندگی گزارنے کا موقع ملنا چاہیے، وہ ان کا رائٹ ہے۔ یہ ایک اخلاقی، قانونی اور جو ہے اجتماعی طور پہ جو ہے یہ ایک ہی آواز نکلتی ہے کہ ان کو جتنے بھی ممالک میں مسائل چل رہے ہیں ان کو آزاد ہونا چاہیے، اور ان کو ان کی آزادی سے کوئی دور نہیں کر سکتا۔ جہاں تک بات رہی کہ اتنی دیر سے یہ جدوجہد، دیکھیں اسی لیے کیا ہم ہندوؤں کے ساتھ مل جائیں؟ کیا ہم یہودیوں کے ساتھ مل جائیں؟ بھئی ہم مسلمانوں کے بچے ہیں، مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے، مسلمانوں کے گھر میں تربیت ہوئی، اسی قرآن کو پڑھ کے جو پاکستانی ہیں وہ اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، وہی قرآن جو ہے کشمیری پڑھتا ہے، وہی قرآن جو ہے فلسطین کے لیے بھی ہے۔ تو وہ ہمیں جو راستہ دکھاتا ہے وہ سٹینڈ کا راستہ ہے، وہ جدوجہد کا راستہ ہے، وہ ڈٹنے کا راستہ ہے، وہ وہی راستہ ہے جو حسین نے اختیار کیا۔ کیا بات ہے، ڈٹ جانے کا راستہ۔ جب بھی کبھی ضمیر کے سودے کی بات ہو، ڈٹ جاؤ تم حسین کی طرح۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو شہادت ہے، یہ جو 6 نومبر کی شہادت ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کربلا کا واقعہ ہے، امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا واقعہ ہے، اس سے بڑی کوئی شہادت نہیں ہو سکتی، اس سے بڑی کوئی عظیم اور رتبے والی شہادت نہیں ہو سکتی۔ لیکن اگر کوئی اس کے بعد شہادت ہوئی تو یہ مظلوم کشمیریوں کی، جو کہ صرف 2-4 دنوں میں 2.5 لاکھ کشمیریوں کو وہ وہاں پہ ڈھیر کر دیا گیا، ان کو شہید کر دیا گیا،
شہادتوں کے جو ہے وہ مینار بنا دیے گئے, وہاں پہ لاشوں کے پہاڑ کھڑے کر دیے گئے. تو یہ ظلم کی داستان جو ہے آپ کو دل دہلانے کے لیے آپ کے لیے کافی نہیں تھی؟ کیا وہ قربانیاں کافی نہیں تھیں کہ ابھی تک کشمیر آزاد نہیں ہو سکا؟ اس کے بعد بھی لاکھوں کی تعداد میں آج کئی لاکھ مسلمان جو ہے شہادتیں پیش کر چکے ہیں, لیکن انہوں نے باطل کے آگے اپنے سر کو نہیں جھکایا, اور وہ نہیں جھکائیں گے. وہ خون آپ کا خون ہے, وہ مسلمانوں کا خون ہے, وہ پاکستانیوں کا خون ہے, وہ کشمیریوں کا خون ہے. وہ انشاءاللہ ضرور رنگ لائے گا, ضرور رنگ لائے گا, اور انشاءاللہ تعالی کشمیر بنے گا پاکستان. بٹ صاحب, میں آپ کے جذبات کی قدر کرتی ہوں, اور جن قربانیوں کی اور عظیم مثالوں کی آپ نے بات کی ان کا تو کوئی مول نہیں ہے, ان جیسا تو کوئی ہو نہیں سکتا. لیکن یہ حق و باطل کی جو جنگ ہے, کیا یہ جنگ صرف حق والے اور باطل ہی لڑتے رہیں گے؟ ہم جیسوں نے کچھ نہیں سیکھنا, ہم جیسے لوگ جو شاید آواز تو بلند کرتے ہیں, لیکن ہم بھی چاہتے ہیں کہ کوئی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن ہو. آج چھٹی کا اعلان کیا گیا, ایل او سی کے حوالے سے بھی اس دن کو جو ہے وہ آبزرو کیا جا رہا ہے. کیا یہی اقدامات رہ گئے ہیں اٹھانے کو؟ میں یہ سمجھتا ہوں جی صرف یہ حکومت کا کام نہیں ہے کہ صرف حکومت جو ہے وہ اقوام متحدہ میں بیٹھ کے کام کرے. یہ پوری عالم اقوام کی ذمہ داری ہے, عالم اسلام کی ذمہ داری ہے, حکومت پاکستان کی ذمہ داری ہے, حکومت آزاد کشمیر کی ذمہ داری ہے, کشمیری قوم کی ذمہ داری ہے, پاکستان کی قوم کی ذمہ داری ہے. آج سوشل میڈیا کا دور ہے, مہربانی کریں, ہم دوسری بہت سی چیزوں کو وائرل کرتے ہیں. آج ہم اس چیز کا عزم کریں کہ آج ہم آج سوشل میڈیا پہ صرف کشمیر کی بات کریں گے, کشمیریوں کے اس لہو کی بات کریں گے جو آپ کی اس بنیادوں میں ہے, جن کی بنیادوں پہ جس لہو پہ پاکستان کھڑا ہے, ان کشمیریوں کی شہادت پہ پاکستان کھڑا ہے. سب سے زیادہ شہادت جو ہے کشمیریوں نے دی ہے, اور سب سے زیادہ شہادت جو ہے مقبوضہ جموں کشمیر کے لوگوں نے دی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں اس شہادت کو بھولنے کا وقت نہیں ہے. انہی کے سر پہ آج ہم پاکستان میں آزاد بھرپور طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں, اپنے بچوں کی شادیاں کر رہے ہیں, اپنے کاروبار کر رہے ہیں, اپنی دنیا کی آزادی کے معاملات کو انجوائے کر رہے ہیں. تو یہ حق آزاد کشمیر کے لوگوں کا بھی ہے, یہ حق جو ہے مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کا بھی ہے, یہ مہاجرین کا بھی حق ہے. ان سب کو یہ حق ملنا چاہیے. آزادی کا پرچم جو ہے وہ لہرانا چاہیے. ایسی شام جو 6 نومبر کی شام جو سورج طلوع ہوا, اور آپ یہ دیکھیں وہ ایسا سورج تھا کہ اس کی شام جو ہے وہ کئی زندگیوں کو جو ہے وہ لپیٹ گئی, کوئی زندگیاں وہ شام کھا گئی. کیسا تاریخ وہ وقت تھا, کیسا تاریخ وہ دن تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جو ہے ہمیں اس سے سبق سیکھنا چاہیے. میں اپنے شہداء کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. میں آج بھی انہیں سلیوٹ پیش کرتا ہوں جن کی وجہ سے آج ہم اپنے آپ کو کشمیری کہتے ہیں, جن کی وجہ سے جن کی نسل آج پاکستان میں 27 لاکھ لوگوں کی شکل میں پاکستان میں بس رہی ہے. پاکستان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. لیکن افواج پاکستان کی طرف کشمیری دیکھ رہے ہیں, مقبوضہ کشمیر کے لوگ ہوں, آزاد کشمیر کے لوگ ہوں, یا پاکستان کے مہاجرین ہوں, یا اوورسیز کشمیری ہوں, آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں. خدارا آپ ہی ہمارے بڑے بھائی ہیں. پاکستان نے ہمیشہ بڑے بھائی کا کردار ادا کیا ہے. آپ خدارا اس مسئلے کا حل اور اس مسئلے کا حل ہر پاکستانی کو مل کر کرنا ہوگا. ہم ان شہداء کو خراج عقیدت بھی پیش کرتے ہیں, اور آج کے جو ہمارے عوام ہیں ان کو بھی ہمارا یہی پیغام ہے کہ اپنے اندر وہی جذبہ, وہی جوش پیدا کریں جو ہمارے بڑوں نے ہمیں دیا ہے. تیری بنیادوں میں ہے لاکھوں شہیدوں کا لہو, تیری بنیادوں میں ہے لاکھوں شہیدوں کا لہو, تجھے ہم گنج دو عالم سے گرا جانتے ہیں. تو اگر گنج دو عالم سے گرا جانتے ہیں تو اس کے لیے کوششیں بھی کرنی چاہیے.